मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन और सामईन, अस्सलामु अलैकुम। आइए सुनते हैं रिटायर्ड डीएसपी मलिक सफदर हयात खान के एक केस तीसरा ज़ाविया की दिलचस्प और सनसनीखेज़ रुईदाद। एपिसोड 1। एक कामयाब पुलिस अफसर के लिए ज़रूरी है कि वो इंसानी नफ्सियात से भरपूर वाकिफ़ियत रखता हो, क्योंकि इल्म नफ्सियात दुनिया का सबसे बड़ा इल्म तस्लीम किया जाता है। इस कायनात का सबसे अहम पुर्जा इंसान है, लिहाजा इंसान के बारे में आगाही देने वाला इल्म कायनाती साइंस करार पाएगा। एक माहिर नफ्सियात भी बग़ैर वर्दी का तफ्तीशी अफसर ही होता है। आज मैं अपनी पेशावराना ज़िंदगी का जो वाक़या आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, इसमें इंसानी नफ्सियात का बड़ा गहरा अमल दखल देखने को मिलेगा। लिहाजा कहानी को बड़ी तवज्जो और इन्हिमाक से सुनने की ज़रूरत है, वरना आपका जहन उलझ सकता है और उलझा हुआ जहन बहरहाल इंसान को किसी माहिर नफ्सियात के पास ले जाता है या फिर थाना इंचार्ज से रुजू करने की ज़रूरत पेश आ जाती है। वो बड़े खुशगवार दिन थे। मौसम में एक मस्ती और तरंग सी भरी हुई थी। ख़िज़ां रुखसत होने को थी और गुलाबी जाड़े की आमद दिखाई देने लगी थी। आसमान साफ़ और शफ़ाफ, फ़ज़ा मुअत्तिर और माहौल हर नौइयत की सरगर्मियों के लिए इंतहाई साजगार। ऐसे ही एक उजले और निखरे हुए दिन मैं अपने कमरे में बैठा था कि कांस्टेबल ने मेरे पास आकर बताया, मलिक साहब, एक बंदा आपसे मिलने की ज़िद कर रहा है। क्या परेशानी है उसको? मैंने कांस्टेबल से पूछा। उसने जवाब दिया, जनाब, हम तो पूछ पूछ कर थक गए, लेकिन वो एक ही बात पर अड़ा हुआ है कि उसे जो कुछ भी कहना है वो आप ही से कहेगा। सूरत से वो खासा परेशान नजर आता है। अच्छा, तो अब तुम्हें सूरतें पढ़ना भी आ गईं? मैंने घूर कर कांस्टेबल को देखा तो वो घबरा गया। जल्दी से उसने कहा, नहीं मलिक साहब, मैं इतना मर्दमशनास तो अभी नहीं हुआ। बस उसकी हरकतों से अंदाज़ा लगाया है कि वो किसी मुसीबत में मुब्तला है। मैंने कांस्टेबल को डांटने के लिए ऐसा सवाल नहीं किया था, बल्कि हमेशा से मेरा ये अंदाज़ रहा है कि जूनियर्स की तरबियत के लिए मैं अक्सर व बेशतर उनसे ऐसे चुभते हुए इस्तफसारात करता रहता हूँ। इससे वो कुछ न कुछ सीखते तो थे ही, इसके साथ ही उन्हें चाको चौबंद रहने की आदत भी हो जाती थी। वो अपने हवास और जहन को बेदार रखते कि पता नहीं मैं किस वक्त उनसे कौन सा टेढ़ा सवाल पूछ लूँ। बहरहाल मेरे इस्तफसार पर कांस्टेबल ने घबराहट आमेज लहजे में जवाब दिया तो मैंने सरजनिश करने वाले अंदाज में कहा, ये अभी से तुम्हारी क्या मुराद है? तुम्हें मर्दमशुनास बनने में और कितना वक्त लगेगा? मेरे ख्याल में तुम्हें पुलिस के महकमे में आए हुए 2 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया है। ये अच्छी खासी मुद्दत होती है। जी, मैं कोशिश करूँगा कि जल्द अज जल्द। वो वजाहत करने लगा तो मैंने उसकी बात काट दी। फिर सरसरी अंदाज में उससे कहा, अच्छा ठीक है, तुम उस परेशान हाल बंदे को मेरे पास भेज दो। वो यस सर कहते हुए जाने लगा तो मैंने पूछ लिया, नाम क्या है उस बंदे का? नाम तो उसका रहीम बख्श है जनाब, कांस्टेबल ने जवाब दिया, लेकिन लाली के नाम से मशहूर है। लोग उसे असल नाम से कम ही बुलाते हैं। इसका मतलब है तुम उसे अच्छी तरह जानते हो? जी, वो इसी कस्बे का रहने वाला है। ठीक है, भेजो उसे। इधर कांस्टेबल कमरे से निकला, उधर रहीम बख्श और लाली मेरे सामने हाजिर हो गया। मैं गहरी नज़र से उसका जायज़ा लेने लगा। कांस्टेबल ने उसकी जिस नामालूम परेशानी का जिक्र किया था वो उसके चेहरे पर नजर आ रही थी। मैंने नर्म लहजे में उसे बैठने के लिए कहा और साथ ही अपनी मेज़ की दूसरी तरफ बिछी हुई कुर्सी की जानिब इशारा भी कर दिया। थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद वो कुर्सी खींच कर बैठ गया। लाली की उम्र 35 और 40 के दरमियान रही होगी। वो गंधमी रंग का हामिल औसत शक्ल सूरत का इंसान था। सेहत ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी और ना उसे मखदूश करार दिया जा सकता था। उसकी हालत देखकर जहन में पहला तासुर यही उभरता था कि शायद वो बीमार है। मैंने बदस्तूर उसके चेहरे को देखते हुए पूछा, हाँ भाई लाली, तुम्हें मुझसे ऐसा कौन सा काम पड़ गया है जो किसी और को नहीं बता सकते? कांस्टेबल ने बताया है कि तुम मुझसे मिलने की जिद कर रहे थे। वो हिचकिचाते हुए धीमे लहजे में बोला, थानेदार साहब, बात ही कुछ ऐसी है कि मैं किसी और से जिक्र नहीं कर सकता। ऐसी क्या बात है रहीम बख्श? उसके पुरस्रार अंदाज ने मेरे जहन में तजस्सुस को बेदार कर दिया और मैं कदरे आगे को झुक आया। वो मुतज़ब्ज़ब नज़र से मुझे देखते हुए बोला, जनाब, आप मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे ना? हरगिज़ नहीं, मैंने यकीन दिलाने वाले अंदाज में कहा। फिर पूछा,
کیا تم مجھ سے کوئی ایسی بات کہنے والے ہو جس پر مذاق اڑایا جا سکتا ہے؟ نہیں جی، بات تو مذاق والی نہیں، لیکن کیا پتا۔ اس نے متعاملانہ انداز میں جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، تم بے فکر ہو کر بول سکتے ہو۔ اگر بات مذاق والی نہیں تو میں پوری توجہ اور سنجیدگی سے تمہارا مسئلہ سنوں گا۔ وہ چند لمحات تک ذہنی کشمکش میں مبتلا نظر آیا، پھر ہمت کر کے اس نے کہہ ہی دیا، وہ جناب، میں دراصل زری کی شکایت کرنے آیا ہوں۔ زری؟ یہ کون ہے؟ زری میری بیوی کا نام ہے، زرینہ۔ او، میں نے ایک گہرا سانس خارج کیا، پھر پوچھا، رحیم بخش، تمہاری بیوی نے ایسا کیا کر دیا ہے جو تمہیں اس کی شکایت کے لیے تھانے آنا پڑا؟ جناب، وہ مجھے بہت تنگ کرتی ہے، وہ مبہم انداز میں بولا۔ یہی تو میں جاننا چاہ رہا ہوں، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ زرینہ اور زری تمہیں کیا تنگ کرتی ہے؟ وہ مجھے مارتی ہے جناب، اس نے بڑے یتیمانہ انداز میں بتایا۔ مارتی ہے؟ میں حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ کو میری بات کا یقین نہیں آ رہا نا تھانے دار صاحب؟ وہ شاکی لہجے میں بولا۔ میں نے تیز نظروں سے اسے گھورا اور شک زدہ لہجے میں پوچھ لیا، رحیم بخش، کیا تم نے ایسی بات کی ہے کہ میں فوراً تمہارا یقین کر لوں؟ کیا زرینہ اتنی ہی طاقتور ہے کہ تم اس کے ہاتھوں بآسانی پٹ جاتے ہو؟ تم بڑی انوکھی اور عجیب سی شکایت لے کر آئے ہو میرے پاس، اور بضد ہو کہ میں تمہاری بات کا یقین بھی کر لوں، ہیں؟ جناب، وہ منت ریز لہجے میں بولا، یہ بات انوکھی اور عجیب ضرور ہے، لیکن میں بڑی سے بڑی قسم کھا کر آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ میں نے آپ سے ذرا بھی جھوٹ نہیں بولا۔ وہ واقعی میری پٹائی کرتی ہے، اور تم بڑی شرافت سے مار کھا لیتے ہو۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں استفسار کیا۔ جناب، یقین کرے میں اس کے سامنے بے بس ہو جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے اس کے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میں مان لیتا ہوں وہ زبردست ہے، تم پر کسی وجہ سے حاوی ہے، تم اس کے سامنے پھس ہو کر رہ جاتے ہو، وہ تمہاری پٹائی کرتی ہے اور تم خاموشی سے پٹ بھی جاتے ہو۔ لیکن مجھے ایک بات بتاؤ۔ میں سانس لینے کے لیے متوقف ہوا تو وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا، تاہم اس نے کچھ پوچھنے کی زحمت نہ کی۔ میں نے پوچھا، ذرا سوچ کر بتاؤ، کیا تمہاری بیوی کوئی پاگل عورت ہے؟ نہیں جناب، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ کیا اس پر کوئی جن وغیرہ آتا ہے؟ نہیں جی، یہ جن بھوت والا معاملہ بھی نہیں۔ جب اس کا دماغ درست ہے اور جن وغیرہ والی بھی کوئی بات نہیں ہے تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ جو کچھ کرتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوگا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یقیناً تم مجھ سے کچھ نہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہو۔ وہ چند لمحات تک متذبذب نظروں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر قدرے مجبور سے لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، میں نے آپ سے کچھ بھی نہیں چھپایا، آپ میری بات کا یقین کریں۔ وہ بیٹھے بٹھائے خامخواہی لڑائی شروع کر دیتی ہے۔ زبانی کلامی تو میں اس کا مقابلہ کرتا ہوں، لیکن جب وہ ہاتھ پاؤں چلاتی ہے تو اس کے آگے میری پیش نہیں جاتی، اور وہ مجھے سوتے کپڑوں کی طرح دھو ڈالتی ہے۔ اس دوران وہ بالکل خاموش رہتی ہے تاکہ آس پڑوس والوں کو ہمارے جھگڑے کی خبر نہ ہو، اور اس کے ساتھ ہی مجھے بھی وہ دھمکی دیتی ہے کہ اگر میں نے اس مار پیٹ کے بارے میں کسی کو بتایا تو وہ میرے ساتھ بری طرح پیش آئے گی۔ لیکن میری برداشت اب جواب دے گئی ہے، اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ اسے سمجھانے کی کوشش کریں۔ بات ختم کرتے ہی وہ مدد طلب نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ رحیم بخش عرف لالی خاصا دلچسپ کردار ثابت ہو رہا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، وہ تمہیں روئی کے مانند دھنک کر رکھ دیتی ہے، پھر اس دھمکی کی کیا اہمیت ہے کہ وہ تمہارے ساتھ بری طرح پیش آئے گی؟ جناب، وہ خوفزدہ انداز میں آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولا، وہ بڑے خطرناک طریقے سے مجھے ڈراتی ہے کہ اگر میں نے اس کے سلوک کا ذکر کسی سے کیا تو وہ مجھے کھانے میں زہر ملا کر موت کی نیند سلا دے گی، یا کسی رات سوتے میں تیز چھری سے میری شہرک کاٹ ڈالے گی اور مشہور کر دے گی، گھر میں ڈاکو آئے تھے، لالی نے ان کے سامنے مزاحمت کی اور وہ اس کی گردن کاٹ کر چلے گئے۔ ان باتوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس قسم کی عورت ہے۔ تمہاری اس جنگجو بیوی کے بارے میں کوئی اندازہ تو میں بعد میں قائم کروں گا، لیکن میں نے بخوبی یہ اندازہ لگایا ہے کہ تم بڑے بودھے مرد ہو۔ میں نے تھیکے لہجے میں کہا،
ایک مرد ہو کر اپنی بیوی کے سامنے اس طرح بے بس ہو جاتے ہو کہ جو بھی سنے گا تمہاری مردانگی پر شک کرے گا۔ کیا تمہیں شرم محسوس نہیں ہوتی؟ مجھے بہت زیادہ شرم آتی ہے تھانے دار صاحب، وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا۔ اسی لیے تو آج تک میں نے کسی کے سامنے زبان نہیں کھولی۔ جب پانی سر سے اوپر ہو گیا تو آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ اب آپ ہی اس مسئلے کو حل کر دیں۔ اور وہ لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر کمزور سے سینے کو حد سے زیادہ پھلاتے ہوئے بولا، جہاں تک مردانگی کا تعلق ہے نا، تو ایسی ویسی تشویش کی کوئی بات نہیں۔ میں بس اس بات سے ڈرتا ہوں کہ جگ ہسائی نہ ہو، بس اتنی سی بات ہے۔ لالی بات ختم کر کے خاموش ہوا تو مجھے اس کی حالت زار پر ترس آنے لگا۔ ایسے مجبور اور لاچار قسم کے شوہر بڑے قابل رحم دکھائی دیتے ہیں۔ میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ ایسے شوہروں کو جب گہرائی تک کریدا جائے تو 90% کیسز میں وہی قصوروار دکھائی دیتے ہیں۔ وہ اپنی بعض مخصوص خامیوں اور نااہلیوں کے سبب بیویوں کو خود پر حاوی کر لیتے ہیں اور پھر زندگی بھر ان کے لات جوتے کھاتے رہتے ہیں۔ لالی بھی مجھے کچھ اسی نوعیت کا کیس نظر آ رہا تھا، لیکن اس کی کسی عملی مدد سے پہلے مجھے یہ پتہ لگانا تھا کہ اس کے اور زری کے درمیان خرابی کہاں واقع تھی، اور یہ معلومات اس سے گفتگو کر کے ہی حاصل کی جا سکتی تھی۔ یہ معلومات حاصل کرنے سے پہلے میں نے اس کے سامنے ایک چال چلی۔ ٹٹولتی ہوئی نظروں سے گھورتے ہوئے میں نے اس سے کہا، رحیم بخش، تم اپنی بیوی سے اس قدر عاجز ہو اور ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ وہ کسی بھی وقت تمہاری جان لے لے گی، تو ایسی خونخوار اور خطرناک بیوی سے تم ہمیشہ کے لیے جان کیوں نہیں چھڑا لیتے؟ ہمیشہ کے لیے جان چھڑا لو؟ وہ سہمی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، یعنی آپ کا مطلب ہے؟ اس نے معنی خیز انداز میں جملہ نامکمل چھوڑا تو میں نے اسبات میں گردن ہلا دی۔ وہ جلدی سے بولا، نہیں جناب، یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، پہلی بات تو یہ ہے جناب کہ زری بہت خوبصورت ہے، میں اسے چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دوسرے یہ کہ اگر میں نے ایسی کوئی کوشش کی تو وہ موت سے پہلے ہی مجھے قتل کر دے گی۔ وہ بہت جنونی ہو جاتی ہے۔ میں چند لمحات تک متذبذب عالم میں دیکھتا رہا، پھر میں نے تسلی آمیز لہجے میں لالی سے کہا، تم بالکل ٹھیک جگہ پر آ گئے ہو۔ تمام فکروں اور پریشانیوں کو اپنے اندر سے نکال دو۔ میں تمہارے لیے جو کچھ کر سکتا ہوں وہ ضرور کروں گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تم مجھ سے بھرپور تعاون کرو۔ میں تم سے جو کچھ بھی پوچھوں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دو۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی تھانے دار صاحب، وہ جلدی سے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں اچھی طرح سمجھ رہا ہوں، آپ پوچھیں کیا پوچھنا ہے؟ میں نے پوچھا، تمہاری عمر اس وقت کیا ہوگی؟ آنے والے ساون میں پورے 40 سال کا ہو جاؤں گا، اس نے جواب دیا۔ اور تمہاری بیوی زری کی عمر کتنی ہے؟ 22 سال، وہ جزبز ہوتے ہوئے بولا۔ میں نے فوراً ذہن میں حساب لگایا، زری لالی سے عمر میں کم و بیش آدھی تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ شوہر کی عمر بیوی سے چند سال، زیادہ سے زیادہ 8-10 سال زیادہ ہونا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ عمر کے اس تفاوت پر ہوں کہ دیکھنے والوں کو باپ بیٹی نظر آئیں۔ شوہر کی بنسبت بیوی کی عمر کم ہونے میں ایک حکمت پوشیدہ ہے۔ انسانی جسم کی بناوٹ، ذہن کی نفسیات اور بعض تغیر و تبدل کے پیش نظر یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ مرد کی بنسبت عورت جلد بوڑھی ہونے لگتی ہے۔ عورت میں عموماً ازدواجی زندگی کی امنگ 40 سال کے بعد ماند پڑنے لگتی ہے، جبکہ مرد 50 سال کا ہونے کے باوجود بھی بے رغبتی کا شکار نظر نہیں آتا۔ دونوں کی عمروں میں اگر مناسب فرق ہو تو وہ زیادہ طویل عرصے تک پرمسرت اور خوشگوار زندگی بسر کر سکتے ہیں، لیکن لالی کا کیس اس حساب کتاب اور اعداد و شمار میں نہیں آتا تھا۔ میں یہ سوچے بنا نہ رہ سکا کہ ان کے درمیان جاری جنگ و جدل کا ایک سبب عمروں کا یہ تفاوت بھی ہو سکتا تھا۔ وہ منتظر نگاہ سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں استفسار کیا، لالی، تمہارے بچے کتنے ہیں؟ بچے تو ابھی نہیں ہیں جناب، وہ جھینپے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 2 سال پورے ہو گئے ہیں، تیسرا شروع ہے، اس نے جواب دیا۔ کوئی اچھی امید؟ میں نے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ اس نے مایوسی سے نفی میں گردن ہلا دی۔ گھر میں تمہارے اور زری کے علاوہ اور کتنے افراد رہتے ہیں؟ کوئی نہیں، صرف ہم دونوں ہی ہیں، وہ شکستہ لہجے میں بولا۔ ایک بوڑھی والدہ تھی، پچھلے سال اس کا بھی انتقال ہو گیا۔
بات ختم کرتے کرتے اس کا لہجہ خاصا افسردہ ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا اس نے اپنی والدہ کی ابدی جدائی کا بڑا گہرا اثر لیا تھا۔ گویا گزشتہ 1 سال سے وہ میاں بیوی گھر میں ایک دوسرے کی شکل دیکھ کر زندگی گزار رہے تھے۔ ہر شادی شدہ جوڑے کے لیے زندگی کا وہ حصہ بڑا بھاری اور بے کیف ہوتا ہے جب وہ گھر میں اکیلے رہتے ہوں اور ان کی کوئی اولاد نہ ہو۔ جس طرح پھولوں کے بغیر چمن چمن نہیں بلکہ بیاباں لگتا ہے، بالکل اسی طرح بچوں کے بغیر گھر بھی قبرستان سے کم ویران اور ہولناک نہیں ہوتا، جہاں موت کا سناٹا گونجتا ہے، بے بسی کی وحشت برستی ہے اور ناآسودہ خواہشات کے نوحے سنائی دیتے ہیں۔ زندگی ایک ماتم کدا بن کر رہ جاتی ہے۔ ایک بات میری سمجھ میں یہ بھی آئی کہ لالی اور زری کے بیچ پائی جانے والی چپکلش کی ایک وجہ محرومی بھی ہو سکتی ہے، جو بے اولادی کی شکل میں اس جوڑے کی ازدواجی زندگی کو زہرآلود کر رہی تھی۔ میں نے اس سے ایک اہم سوال کیا، جب تمہاری والدہ زندہ تھی تب بھی زری اسی طرح تمہاری پٹائی کیا کرتی تھی؟ اس نے شرمندگی بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، تھانے دار صاحب، اس زمانے میں زری کی توپوں کا رخ میری ماں کی طرف ہوتا تھا۔ ساس بہو نے ایک دن اتفاق سے نہیں گزارا ہوگا۔ ہر روز ایک نیا جھگڑا سامنے آیا اور مجھے منصف کا کردار ادا کرنا پڑتا۔ یہ دنیا کا سب سے مشکل کام تھا تھانے دار صاحب۔ میں ہر صبح جیتا اور ہر رات مرتا تھا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں میں نے وہ سال سوا سال کس اذیت میں گزارا ہوگا۔ اماں کے قبر میں اترتے ہی زری نے مجھے نشانہ بنا لیا۔ پتہ نہیں وہ چاہتی کیا ہے۔ میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں اسے پکارا اور کہا، رحیم بخش، ذرا سوچ کر بتاؤ، تم دونوں کے درمیان جھگڑا عموماً کس بات پر ہوتا ہے؟ اس کے مطالبات سے، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ مطالبات؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیسے مطالبات؟ وہ ایک افسردہ سانس خارج کرتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، میری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ میں ایک غریب آدمی ہوں، اور زری کا مطالبہ یہ ہے کہ میں اسے کم از کم 2 طلائی زیورات بنا کر دوں، جو میرے لیے تقریباً ناممکن ہے۔ بس میرے انکار پر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، جو بالآخر مار پیٹ پر جا کر ختم ہوتا ہے، یعنی وہ مارتی ہے اور میں مار کھاتا ہوں۔ لالی کی اس وضاحت سے مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں ذرا بھی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ وہ بزدل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک احمق انسان بھی ہے۔ ان حالات میں زری کا زیور والا مطالبہ مجھے جائز نظر آیا۔ ہر بیوی کا حق ہے کہ وہ اپنے شوہر سے ان تمام اشیاء اور لوازمات کا مطالبہ کرے جو اس کے بناؤ سنگھار اور آرائش و زیبائش کا حصہ ہوں، لیکن اس معاملے میں بیوی کو اپنے شوہر کی مالی استطاعت کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، اور کوئی بھی ایسی فرمائش نہیں کرنی چاہیے کہ شوہر بیچارے کو بینک میں ڈاکہ ڈالنا پڑے۔ اگر انسان اعتدال کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھے تو زندگی خوشیوں اور شادمانیوں سے بھر جاتی ہے۔ میں نہیں جانتا تھا لالی کی معاشی حیثیت کیا ہے، لہٰذا اپنی معلومات کے لیے میں نے اسے پوچھ لیا، رحیم بخش، تم کیا کام کرتے ہو؟ جی، میں برتنوں کے کارخانے میں کام کرتا ہوں، اس نے بتایا۔ ادھر جی ٹی روڈ کے کنارے مٹی کے برتنوں کا ایک کارخانہ ہے، پاک ٹری۔ میں پاک ٹری میں چاک مشین چلاتا ہوں۔ سارا دن مٹی کے گولوں سے کھیلتے کھیلتے میں مٹی کا مادھو بن گیا ہوں جناب۔ مجھے بروقت مذاق سوجا اور پھر مجھے اپنی زبان پر اختیار نہ رہا۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں اس سے کہا، رحیم بخش، تم مٹی کے گولوں سے کھیلتے کھیلتے نہیں بلکہ بیوی کی مار کھا کھا کر مادھو بن گئے ہو۔ وہ نگاہ چرا کر جھینپے ہوئے انداز میں دوسری طرف دیکھنے لگا۔ پاک ٹری نامی برتنوں کا وہ کارخانہ میں نے دیکھ رکھا تھا، بلکہ مذکورہ کارخانے کے مالک بابو شفیق کو بھی اچھی طرح جانتا تھا۔ بابو شفیق ایک امن پسند اور شریف النفس انسان تھا۔ پاک ٹری میں مٹی اور چینی کے برتن تیار کیے جاتے تھے، جن میں ٹی سیٹ، ڈنر سیٹ اور مرتبان وغیرہ شامل تھے۔ لالی اسی کارخانے میں چاک مشین چلاتا تھا۔ چاک مشین دراصل ایک ایسی مشین ہوتی ہے جس کی مدد سے مٹی کے گولوں کو برتنوں کی باقاعدہ شکل دی جاتی تھی۔ مشین کے میکانکی عمل کے علاوہ اس میں کاریگر، مشین مین کے ہاتھوں کا فن بھی شامل ہوتا ہے۔ میں نے لالی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، رحیم بخش، تم بھی عجیب آدمی ہو۔ زری کو 2 طلائی زیور نہیں بنوا کر دے رہے اور روزانہ اس سے لات جوتے کھاتے ہو۔ کوئی چھوٹی موٹی 2 انگوٹھیاں یا بالیاں وغیرہ بنوا دو اور جان چھڑاؤ۔ میں نے لمحے بھر کے لیے توقف کیا اور پوچھا،
وہ تمہارے کارخانے کے مالک بابو شفیق سے میری اچھی دعا سلام ہے. اگر تم کہو تو میں تمہیں کچھ رقم پیشگی دلوا دیتا ہوں. جناب آپ میری بات نہیں سمجھے، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا. 2 بالیوں یا 2 انگوٹھیوں کی بات ہوتی تو میں جیسے تیسے کب کا بنوا کر زری کو دے چکا ہوتا. تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میرے لہجے میں بھی الجھن در آئی. وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا. تھانے دار صاحب، 2 زیور سے زری کی مراد 2 مکمل طلائی زیورات کے سیٹ، ہر ایک سیٹ میں انگوٹھیاں، بالیاں، جھمکے، جھومر، چوڑیاں، گلوبند اور دیگر ہر قسم کی چھوٹی بڑی چیز شامل ہونی چاہیے. میری اتنی پسلی نہیں جناب. لالی کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا. زری کا 2 زیور کا مطالبہ 15 سے 20 تولے فی زیور کی کہانی تھی، اور یہ ایک جیتی جاگتی حقیقت تھی کہ لالی بیچارہ اپنی بیوی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے فوری طور پر یا تاخیر سے بھی 35-40 تولے سونے کے زیورات کا بندوبست نہیں کر سکتا تھا. واقعی وہ اتنی پسلی کا آدمی نہیں تھا. ٹھیک ہے، میں تمہاری بیوی کو سمجھاؤں گا، میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا. جناب میں اسی لیے تو آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ میرے اس مسئلے کو کسی بھی طرح حل کر دیں. وہ منت ریز لہجے میں بولا. لیکن اس سلسلے میں میری آپ سے ایک درخواست ہے. وہ کیا رحیم بخش؟ میں نے چونک کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا. وہ بولا. آپ اسے میرے سامنے نہیں سمجھائیں گے، ورنہ وہ یہی سمجھے گی کہ میں نے آپ سے اس کی شکایت کی ہے. اس پر وہ اور زیادہ برہم ہو سکتی ہے. اتنی عقل ہے مجھ میں نے گھور کر اسے دیکھا. تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں. ایک بات اور ہے جناب، وہ لجاجت آمیز لہجے میں بولا. آپ زری کو تھانے نہیں بلوائیں گے، کچھ بھی ہے میری عزت. میں نے کہا نا، اس سلسلے میں تم پریشان نہ ہو. میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا. میں دیکھ لوں گا اس معاملے کو. پھر لمحے بھر کو رک کر میں نے اس سے پوچھا. قصبے میں تمہارا گھر کس طرف واقع ہے؟ جناب ہمارا قصبہ جیون پور جی ٹی روڈ سے لگا ہوا ہے، اور میرا گھر قصبے میں داخل ہوتے ہی دوسری گلی میں ہے، مسجد والی گلی میں، بلکہ مسجد کے ساتھ ہی. ٹھیک ہے، میں کوئی مناسب وقت دیکھ کر تمہارے گھر کی طرف چکر لگاؤں گا. تم کارخانے کب جاتے ہو اور وہاں سے تمہاری واپسی کتنے بجے ہوتی ہے؟ جناب میں صبح 8 بجے گھر سے نکلتا ہوں اور 10 منٹ میں کارخانے پہنچ جاتا ہوں. اس نے جواب دیا. اور 5 بجے میری چھٹی ہوتی ہے. میں نے اسے یقین دلایا کہ وہ پریشان نہ ہو، میں جلد از جلد اس کے مسئلے کو حل کر دوں گا. وہ مطمئن ہو کر تھانے سے چلا گیا. اس کے جانے کے بعد میں کافی دیر تک اسی کے بارے میں سوچتا رہا. میں نے بیویوں سے ڈرنے والے شوہروں کی ایک سے بڑھ کر ایک کہانیاں سن رکھی ہیں. ان میں بعض معقول اور بعض نامعقول تھیں، لیکن لالی کا کیس سب سے منفرد اور دلچسپ تھا. ہر معقول اور سمجھدار شوہر کسی نہ کسی حد تک بیوی سے ضرور ڈرتا ہے، اور اگر بیوی بچوں والی ہو تو یہ ڈر اور بھی مستند ہو جاتا ہے کہ یہاں ڈر سے مراد دب کر رہنا نہیں، بلکہ اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھنا ہے، بیوی کی عزت کرنا ہے. رحیم بخش عرف لالی کی طرح بیوی کے لات جوتے کھانا نہیں. جیون پور ایک چھوٹا سا قصبہ تھا اور میرے تھانے کی حدود میں آتا تھا، لہذا اس قصبے میں بسنے والوں کے مسائل حل کرنا میرے فرائض میں آتا تھا. رحیم بخش عرف لالی اپنی ازدواجی زندگی کا جو مسئلہ لے کر میرے پاس آیا تھا، اسے حل کرنے کے لیے میرا اس کی بیوی سے ملنا بہت ضروری تھا. ابھی تک اس معاملے کا ایک رخ میرے سامنے آیا تھا جو کہ لالی نے اجاگر کیا تھا. جس طرح ہر تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں، اسی طرح ہر معاملے کے بھی 2 رخ ہوتے ہیں. زری سے ملنے اور اس کا موقف سننے کے بعد ہی کسی عملی کوشش کے بارے میں سوچا جا سکتا تھا. 2 روز کے بعد مجھے کسی ضروری کام سے سنت نگر جانے کا اتفاق ہوا. جیون پور اور سنت نگر قریب قریب واقع تھے. واپسی میں نے زری سے ملنے کا فیصلہ کر لیا. وہ دوپہر کا وقت تھا، تاہم سورج کی میٹھی تمازت بڑی خوشگوار محسوس ہو رہی تھی. اکتوبر کے مہینے میں موسم کچھ ایسی نوعیت کا ہو جاتا ہے جب ہی ان دنوں کو گلابی جاڑے کا نام دیا جاتا ہے. میں جی ٹی روڈ کو چھوڑ کر جیون پور کے اندر داخل ہو گیا. سنت نگر میں کار سرکار سے نہیں بلکہ اپنے ایک ذاتی کام سے گیا تھا، لہٰذا اس وقت میں یونیفارم کی بجائے عوامی لباس میں تھا. لالی کا گھر قصبے سے زیادہ اندر نہیں تھا.
میں ایک گلی سے دوسری گلی یعنی مسجد والی گلی میں پہنچا، پھر مطلوبہ دروازے پر دستک دے ڈالی۔ میری معلومات کے مطابق اس وقت لالی کی بیوی زری کو گھر میں اکیلا ہونا چاہیے تھا۔ لالی کی فیکٹری میں 5 بجے چھٹی ہوتی تھی اور وہ 5:15 بجے سے پہلے گھر نہیں پہنچ سکتا تھا۔ گویا زری سے ملاقات کے لیے میرے پاس اچھا خاصا وقت تھا۔ میری دستک کے جواب میں 1 منٹ کے بعد کنڈی گرنے کی آواز سنائی دی۔ اگلے ہی لمحے دروازہ تھوڑا سا کھلا، لیکن کسی کی صورت نظر نہیں آئی۔ تاہم نیم ہوا دروازے کے عقب سے آواز ابھری، کون؟ یہ میں ہوں، ملک صفدر حیات، اس علاقے کا تھانہ انچارج۔ میں نے دھیمے لہجے میں اپنا تعارف کرایا، پھر پوچھا، کیا یہ رحیم بخش عرف لالی کا گھر ہے؟ جی، وہ لکنت زدہ لہجے میں بولی، لیکن لالی تو کارخانے گیا ہوا ہے۔ کوئی بات نہیں، میں نے معتدل انداز میں کہا، تم غالباً لالی کی بیوی زری ہو، میں تم سے ہی مل لیتا ہوں، بہت ضروری بات کرنا ہے۔ خیریت تو ہے نا؟ پولیس اور تھانے کا نام سن کر وہ گھبرا گئی تھی۔ آپ کون سی ضروری بات کرنے آئے ہیں؟ اس نے استفسار کیا۔ بات چونکہ ضروری ہے اس لیے گلی میں کھڑے کھڑے نہیں کی جا سکتی، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ تمہارے گھر میں کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے؟ میں زری کو ہینڈل کرنے کے لیے ذہن میں ایک مؤثر اور فوری منصوبہ تیار کر چکا تھا۔ اس منصوبے کے مطابق میری پہلی چال ہی کامیاب ثابت ہوئی۔ اس نے میرے لیے اپنے گھر کی بیٹھک کا دروازہ کھول دیا۔ اگلے ہی لمحے ہم دونوں اس بیٹھک میں ایک دوسرے کے روبرو بیٹھے تھے۔ لالی نے کسی غلط بیانی سے کام نہیں لیا تھا۔ زری خوبصورت ہی نہیں بلکہ بے حد پرکشش اور دلکش بھی تھی۔ لالی نے اس کی عمر 22 سال بتائی تھی، وہ کم و بیش اسی عمر کی تھی۔ میں زری کے حسن و خوبصورتی کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ وہ دونوں میاں بیوی کسی بھی زاویے سے ایک دوسرے سے لگا نہیں کھاتے تھے۔ پتہ نہیں زری نے کیا سوچ کر اس رشتے کے لیے آمادگی ظاہر کی ہوگی، مجھے تو یہ زور زبردستی کی شادی نظر آتی تھی۔ زری بھرے بھرے بدن کی مالک خوب روح عورت تھی۔ میں نے پلک جھپکتے میں اس کے سراپا کا تنقیدی جائزہ لے لیا تھا۔ وہ لمحے بھر کے لیے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھتی رہی، پھر پوچھا، جی تھانے دار صاحب، اب بتائیں آپ کون سی ضروری بات کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے گہری ٹٹولتی ہوئی نظر سے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور سوچے سمجھے منصوبے کے تحت شک زدہ آواز میں کہا، کیا تم واقعی لالی کی بیوی ہو؟ ہاں، میں زری ہی ہوں۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ کو یقین کیوں نہیں آ رہا؟ دراصل میں لالی کو کئی مرتبہ دیکھ چکا ہوں، میں نے بات بناتے ہوئے کہا۔ تمہارا اس کا کوئی میل دکھائی نہیں دیتا، اس لیے میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ جلدی سے بولی، آپ واقعی ٹھیک کہتے ہیں تانے دار صاحب، ہم دونوں میں بالکل نہیں بنتی، پر کیا کروں، اب تو اسی کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ میں محسوس کر رہا ہوں تم دونوں میں مجبوری کا ساتھ ہے۔ میں نے اپنی پلاننگ کے تحت اس کا اعتماد حاصل کرتے ہوئے کہا، لگتا ہے تمہیں تمہاری مرضی کے خلاف لالی سے بیاہا گیا ہے۔ مرضی تو میری شامل تھی جناب، وہ تامل کرتے ہوئے بولی، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ ایسا نکما نکلے گا۔ میں تو سلمہ ہی کو قصوروار سمجھ رہی تھی، مگر اس گھر میں آنے کے بعد مجھے احساس ہو گیا سلمہ غلط نہیں تھی، ساری خرابی اسی لالی میں ہے۔ سلمہ؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ سلمہ کون ہے؟ ان دونوں میاں بیوی کی کہانی میں سلمہ نامی اس کردار نے میری دلچسپی میں کئی گنا اضافہ کر دیا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا زری کوئی سنسنی خیز انکشاف کرنے والی ہے۔ میرے حیرت بھرے سوال کے جواب میں اس نے کہا، سلمہ لالی کی پھوپھی کی بیٹی ہے۔ پھوپھی صدیقہ لالی کے باپ کریم بخش کی سگی بہن نہیں، بس یوں سمجھ لے کہ وہ لالی کے رشتے کی پھوپھی ہے۔ اسی پھوپھی صدیقہ کی بیٹی سلمہ لگ بھگ 4 سال تک لالی کی بیوی رہی ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر زری کو دیکھا اور پوچھا، کیا تم لالی کی دوسری بیوی ہو؟ اس نے بڑی رسان سے اسبات میں گردن ہلائی اور بتایا، لالی کی پہلی شادی سلمہ سے ہوئی تھی۔ سلمہ 4 سال تک اس گھر میں رہی اور اس دوران ان لوگوں میں لڑائی جھگڑے ہی ہوتے رہے۔ اللہ معاف کرے، کہتے ہیں مرنے والے کی برائی نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے حقیقت یہی ہے کہ لالی کی ماں اللہ وسائی بڑی فتنہ پرور عورت تھی۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر متوقف ہوئی،
ایک گہرا سانس خارج کیا اور اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، جب میں لالی کی بیوی بن کر اس گھر میں آئی تو مجھے پتا چلا کہ اللہ وسائی کیسی سازشی اور منافق عورت تھی۔ وہ کہتے ہیں نا، جب تک واسطہ نہ پڑے انسان کی اصلیت کھل کر سامنے نہیں آتی۔ جب اللہ وسائی میرے تجربے میں آئی تو مجھے حقیقت کا علم ہوا کہ سلمہ غلط نہیں تھی، بلکہ اللہ وسائی نے اسے غلط مشہور کر دیا تھا، اور لالی تو اپنی ماں کے اشاروں پر ناچنے والا کاٹھ کا الو تھا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکی تو میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں پوچھا، زری، کیا تم مجھے بتاؤ گی کہ سلمہ کا انجام کیا ہوا؟ ضرور بتاؤں گی تھانے دار صاحب، وہ تعاون آمیز لہجے میں بولی، لیکن ابھی تک آپ نے یہ نہیں بتایا کہ کون سی ضروری بات کرنے آپ ہمارے گھر آئے ہیں؟ اس ضروری بات کا تعلق تمہاری اور لالی کی زندگی سے ہے، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، لیکن پہلے تم سلمہ کی کہانی مکمل کر لو، پھر میں تم سے بات کرتا ہوں۔ اس نے لمحے بھر کے لیے ٹٹولتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھا، ایک گہرا سانس خارج کیا اور میری فرمائش کے مطابق سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولی، شادی کے تھوڑے عرصے بعد ہی اللہ وسائی نے سلمہ کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ پھوہڑ، بد زبان، بے ہنر اور جانے کیا کیا اسے مشہور کر دیا۔ اس معاملے کا سب سے افسوسناک پہلو یہ تھا کہ لالی بھی اپنی ماں کا طرفدار اور ہم زبان ہو گیا تھا۔ یہ دونوں ماں بیٹا اتنی سفاکی اور ڈھٹائی سے سلمہ کا تذکرہ کرتے کہ سننے والے انہیں سچا اور سلمہ کو قصوروار سمجھنے لگتے۔ خود میں بھی ایسا ہی سمجھتی تھی۔ یہ تو مجھے اس گھر کی بہو بننے کے بعد تجربہ ہوا کہ کون غلط تھا اور کون صحیح۔ اگر میں پہلے اللہ وسائی اور لالی کی اصلیت اور فطرت سے واقف ہو جاتی تو اس شادی کے لیے ہرگز تیار نہ ہوتی۔ خیر، میں تو آپ کو سلمہ کے بارے میں بتا رہی تھی۔ اتنا کہہ کر وہ ایک مرتبہ پھر متوقف ہوئی، سانس کو ہموار کیا اور اپنی وضاحت کو دراز کرتے ہوئے بولی، جب سلمہ اور لالی کی شادی کو 2 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا تو اللہ وسائی نے سلمہ کے بانجھپن کی کہانی کو ہوا دینا شروع کر دی، کیونکہ سلمہ کی گود ہری نہیں ہوئی تھی۔ اس بھیانک سازش میں اللہ وسائی نے غفور نامی ایک دائی کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، جس نے سلمہ کا اندرونی اور بیرونی معائنہ کر کے یہ فتویٰ صادر کیا کہ وہ ایک بانجھ عورت ہے جو کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اس کے بعد تو اللہ وسائی کی لگائی بجھائی اور دہائی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ وہ ہر جگہ یہ کہتی پھرتی تھی کہ اسے پوتے پوتیاں کھلانے کا بڑا ارمان ہے، لیکن افسوس کہ سلمہ کے بطن سے اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ ڈھکے چھپے الفاظ میں وہ بعض لوگوں کو یہ جتلا بھی چکی تھی کہ اگر 1-2 سال تک سلمہ کے بچہ نہیں ہوا تو وہ اپنے لالی کی دوسری شادی کروائے گی۔ یہ ساری سازشانہ باتیں کسی نہ کسی طرح سلمہ کے کان تک بھی پہنچ رہی تھیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تھانے دار صاحب، سلمہ اس صورتحال میں کس ذہنی اذیت سے گزرتی ہوگی۔ ہاں زری، میں نے اپنے سر کو اثباتی جنبش دی، میں بخوبی سلمہ کی حالت کو محسوس کر سکتا ہوں۔ خیر، تم بتاؤ، سلمہ کا کیا انجام ہوا؟ جی، میں اسی طرف آ رہی ہوں، زری نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا۔ سلمہ کا بڑا ہی ہولناک انجام ہوا تھا۔ اللہ وسائی نے منمانی کر دکھائی تھی۔ ساس بہو میں ہر گزرتے دن کے ساتھ جھگڑا بڑھتا چلا گیا، اور اس جھگڑے میں لالی ہمیشہ اپنی ماں کا ساتھ دیتا تھا۔ بالآخر شادی کے 4 سال بعد لالی نے سلمہ کو طلاق دے دی۔ دیگر چھوٹے بڑے الزامات کے علاوہ سلمہ کے دامن پر سب سے بڑا الزام یہ لگایا کہ وہ بانجھ ہے۔ وہ لمحے بھر کے توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے بولی، طلاق کے بعد صرف 2 ماہ تک سلمہ زندہ رہی۔ اسے کوئی بہت ہی گہرا روگ لگ گیا تھا۔ اس نے چپ سادھ لی تھی۔ روز بروز وہ اندر ہی اندر گھلتی چلی گئی۔ صرف 2 ماہ کے عرصے میں وہ ایسی ہو گئی کہ پہچانی نہیں جاتی تھی۔ رنگ ہلدی کی طرح زرد، گال پچکے ہوئے، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی اور بدن ہڈیوں کا پنجر۔ پھر ایک روز وہ زندگی سے روٹھ کر موت کی وادی میں چلی گئی۔ اس سنسنی خیز کہانی کے بقیہ واقعات اگلی ویڈیو یعنی ایپیسوڈ 2 میں ملاحظہ کیجیے۔ شکریہ۔